बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्तावारी जो मजालिस मुस्तफ़ा सरकार के हैं, आज मजलिस नंबर 25 की दूसरी किस्त इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे और इख्तिताम तक हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। और आज 12 में है, 12 में 2024 तारीख 3 ज़िलक़अदा बरोज़ इतवार। हम ये दूसरा पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। साहिबजादा हलाल खाने से अपने क़ल्ब की सफाई कर, यकीनन हक़ ताला की मारिफत हासिल हो जाएगी। अपने निवाला, अपने लिबास और अपने दिल को साफ कर साफ़ी बन जाएगा। तसव्वुफ़ लफ्ज़ सफ़ा से मुश्तक़ है, सौफ़ से नहीं है। बस है वो शख्स जिसने सूफ़ी बनने के लिए सौफ़ पहन रखा है, जो अपने तसव्वुफ़ में सच्चा सूफ़ी है। इसका क़ल्ब मौला के सिवा तमाम चीज़ों से साफ़ होता है और ये एक ऐसी चीज़ है जो गेरू में रंग कर कपड़ों के मुतग़य्यर करने और रियाकारी की रियाज़तें कर के चेहरों को जर्द बनाने और पीरों की सूरत बनाकर कंधों को इकट्ठा करने और वाज तक़ारीर बनकर बुज़ुर्गों की हिकायतें बयान करने में ज़बान चलाने और कसरत दुरूद व वज़ाइफ इख्तियार करके तस्बीह और तहलील में उंगलियां हिलाने से नहीं होती। देखो मैंने सूफ़ी की जो सिफ़ात बयान कर रहे हैं, ये दिखावा नहीं होता, वो नहीं दिखावा करके। बस हक़ ताला की तलब में सच्चा बनने, दुनिया से बेरग़बत हो जाने, मखलूक़ को क़ल्ब से बाहर निकालने और अपने मौला के सिवा सबसे खाली हो जाने से हासिल हुआ करती है। एक बुज़ुर्ग से मंक़ूल है, वो फरमाते हैं कि एक रात मैंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, इन नेमतों को मुझसे मत रोक जिनके मिलने से मेरा तो फ़ायदा है और तेरा कुछ नुकसान नहीं। और बार बार यही दुआ मांगी। इसलिए इसके बाद सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा, कोई कहने वाला यूँ कहता है, और तू भी तो ऐसे अमल ताअत से मत रुक जिनके करने में तेरा फ़ायदा है, और ऐसे नाजायज़ काम करने से बाज आ जिनसे तेरा नुकसान है। कि नेमतों के मुस्तहक़ तो कोई काम करने वाले हैं, और जिसे अपने नफ़ा नुकसान का खुद फ़िक्र ना हो, वो हमसे सवाल किस मुँह से करता है। साहिबो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इंतिसाब को सही करो। आपका इत्तिबा जिसके लिए सही हो जाता है, इसका इंतिसाब भी सही हो जाता है। और इत्तिबा किए बग़ैर तेरा यूँ कहना कि मैं आपका उम्मती हूँ, तेरे लिए मुफीद नहीं। जब तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल में आपके मुत्तबा बन जाओगे, तो दार आखिरत में तुमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसाहिबत नसीब होगी। जब सरकार की सुन्नतों पर चलने से सरकार की आखिरत में सोहबत नसीब होगी या मुसाहिबत नसीब होगी। क्या तुमने हक़ ताला का इरशाद नहीं सुना कि जो कुछ तुमको पैगंबर दें इसको लो, और जिससे बाज रखें इससे बाज आ जाओ। तुमको हुक्म दें इसकी तामील करो, और जिस बात की भी ममानियत करें इससे रुक जाओ। यकीनन दुनिया में हक़ ताला के क़रीब हो जाओगे। अरे सरकार की सुन्नतों पर चलना है और कुरान हदीस की रूह से चलना है। जो कुरान तुमको हिदायत दे रहा है उस पर चलना है, जो हराम चीज़ों से रोक रहा है हराम से रुक जाना है। यकीनन दुनिया में हक़ ताला के क़रीब हो जाओगे, ख़ुलूक़ के एतबार से, और आखिरत में क़रीब हो जाओगे अजसाम और नफूस के एतबार से भी।
اے زاہدو تم اچھا زہد اختیار نہیں کرتے، اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے موافق زاہد بنتے ہو اور اپنی رائے کو مستقل سمجھتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے بن رہے زاہد، یعنی جب چاہے پڑھیں گے جب چاہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سرکار کی سنتوں پر چلنا ہے، قرآن اور حدیث پر چلنا ہے تو وہ مقام پا سکتی ہے۔ خود رائے مت بنو، تابع بنو اور اللہ کی معرفت والے ان مشائخ کی صحبت اختیار کرو جو عالم بعمل اور بغیر کسی لالچ کے خالص خیر خواہانہ نصیحت کی زبان سے مخلوق پر متوجہ ہیں، یعنی خالص اللہ والے جو بغیر لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی محبت کے جو رہتے اللہ والے جو پیر، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی زبان سے مخلوق پر متوجہ ہیں کہ اپنے قلوب کا رخ تم سے پھیر لینے اور اپنے قلوب کا رخ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دینے سے مال و جاہ کی طمع زائل کر چکے ہیں، وہ خدا ہی کی طرف سے متوجہ ہیں اور اس کے سوا سب سے رد گرداں ہیں۔ صاحبزادہ اس سے قبل کہ تجھ کو موت آ جائے اور تیری جگہ پر تیرا جانشین بیٹھے، اپنے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ صالحین کے حالات میں تو صرف ان کے تذکرہ اور ان کی تمنا و ہوس پر قناعت کر بیٹھا، جیسا کوئی شخص پانی کو مٹھی میں لیے اور سمجھے کہ بڑی چیز قبضے میں آ گئی۔ سو اس خیال خام سے ہاتھ دھو رکھے، کیونکہ جب اپنا ہاتھ کھولے گا تو کچھ بھی نہیں پائے گا۔ اس پر افسوس، خالی تمنا حماقت کرے گا، یعنی دنیا کو جو لینا چاہ رہے ہیں، پانی کی مثال ہے، جب مٹھی میں پانی لے لی رہتا ہے پھر چلے جاتا، پھر اسی طرح دنیا جتنی بھی کمائیں گے، جتنی بھی جائز ناجائز کمائیں گے، سب چھوڑ دینے کا ہے۔ اس پر افسوس، خالی ہاتھ تمنا حماقت کا جنگل ہے کہ جس کے اندر خزانہ ڈھونڈنے کی ہوس میں احمق ہی مارا پھرتا ہے، یعنی دنیا کی آواز سے، یعنی احمق ہے اور اس کو مارا پھرتا ہے۔ تو کام تو اہل شر کے سے کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے اہل خیر کی، یعنی کام کرتا ہے شر والوں کے، بدماشی کے، اور خیر والوں کی تمنا رکھتا ہے، ان کے جیسا بنوں گا میں، ان کے جیسا کروں گا۔ تو جب تک کہ شر نہیں چھوڑے گا خیر والا نہیں بن سکتا۔ یہ بتا کرے گا شر کے کام اور حلیہ ڈال کے خیر والوں کے سے حلیہ ڈالیں گا تو سر نہیں ہوتا، تو بیکار ہے ایسا کرنا۔ یہ ایمان کرو جس شخص کی امید کو خوف پر غلبہ ہو کہ خدا سے سب کچھ مل جانے کی توقع میں اس کے عذاب سے نڈر بنا، وہ زندیق ہوگا، اور جس کا خوف اس کی امید پر غالب آیا کہ مغفرت کی آس ٹوٹ گئی، وہ مایوس ہو گیا کہ توبہ کی بھی توفیق جاتی رہی۔ بس سلامتی ان دونوں حالتوں کے اعتدال میں ہے کہ جس درجے میں طاعت پر رحمت کی توقع ہو، اسی درجے میں معصیت پر گرفت کا اندیشہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے خوف اور امید کو اگر وزن کیا جائے تو یقیناً دونوں برابر نکلیں گے۔ خوف اور امید یعنی گناہوں کا دو برابر نکلتے پر۔ ایک بزرگ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک پاؤں پل صراط پر رکھا اور دوسرا جنت میں کے عبور میں دیر نہ لگی، اور یہ ثمرہ تھا ان کے خوف و رجا میں مساوات رکھنے کا۔ ان پر اللہ کا سلام نازل ہو، واقع و بڑے زاہد و متقی تھے، علم بھی سیکھا اور اس پر عمل بھی کیا، علم کا حق علم کو دیا، اس پر عمل کر کے عمل کا حق عمل کو دیا، اس میں اخلاص برت کر، یعنی اللہ والے علم حاصل کر کے عمل بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ خالی علم حاصل کر لیے خالی بیان کر دیے اور عمل میں نہیں، ایسا نہیں، عمل بھی کرتے تھے تو اللہ والے وہ مقام پائے۔
بس حق تعالیٰ نے ان کو خوشنودی بخشی، کیونکہ انہوں نے اسی کو اپنا مقصود بنایا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشنودی عطا فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے آپ کی مطابقت کی تھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ مقام عطا کرا۔ اللہ کی رحمت ہو ان پر اور تمام صالحین پر، اور ان کے ساتھ ہم پر بھی، ہر وہ شخص جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے اور اپنے ایک ہاتھ سے آپ کی شریعت کو اور دوسرے ہاتھ میں آپ کی کتاب قرآن مجید کو جو آپ پر نازل ہوئی تھی نہ تھامے، اور آپ کے چلے ہوئے راستے میں حق تعالیٰ کی طرف نہ چلے، یعنی شریعت کو بھی لے کے چلو، قرآن مجید پر عمل بھی کرو۔ حق تعالیٰ کی طرف کا راستہ چلانے والی ہے قرآن، تیرا راہبر ہے حق تعالیٰ تک پہنچانے کو، اور سنت تیری راہبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کو۔ یعنی قرآن مجید کو تھام لو، جو سرکار آخری خطبے میں جو بتائے تھے وہی بات بتا رہے جی، قرآن کو تھام لو، تم ہر ہمیشہ قرآن پڑھو بھی، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائیں گی۔ اے میرے اللہ، دوری ڈال دے ہمارے اور ہمارے نفسوں کے درمیان، کہ ایک دوسرے کے پاس نہ پھٹکے، اور ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، ہماری نسلوں در نسلوں قیامت تک جتنی نسلیں آنے والی ان کے دلوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور پھر غوث مستغیر کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ جتنے حاضرین یہاں پر ہیں، مریدین معتقدین جتنے بھی ہمارے، ان کی تمام حاجتیں پوری ہو جائے، اور ان کو سیدھے راستے پر چلا، ان کی دلی جو مقاصد پورے ہو جائے، جو بیمار ہیں ہمارے گھروں میں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بچیوں شادیوں کے لیے بیٹھے مالک ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے مالک، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے مالک، ملک کے حالات کو سدھار دے مالک، سکون پہنچا مالک تمام مسلمانوں کو مالک، جہاں مسلمان پریشان آنے والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ظلم و ستم آ رہا مالک مسلمان کے ظلم و ستم کو روک دے مالک، ان کو راحت عطا فرما مالک، جان اور مالوں کی حفاظت فرما مالک، اور ہمارے جتنے عزیز رشتہ دار جو حاجتوں کے لیے ملے ان کی تمام حاجتوں کو بھی پورا کر میرے مالک، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف اور درگزر فرما مالک۔ اس محفل میں مالک ہم سے کوئی کوتاہی کو غلطی پر معافی چاہتے ہیں مالک تیری بارگاہ میں، اور اس محفل کو کامیاب اور کامران کر میرے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بإخلاء الہ الا اللہ۔